अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से। मुल्तान के कौन से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो इस साल मुकम्मल किए जाएंगे, मुल्तान की तरक्की के हवाले से बात की जाएगी। क्या मुल्तान के शहरियों को साफ़ पानी दस्तयाब होगा, क्या मुल्तान के शहरियों को कूड़ा करकट से निजात दिलाई जाएगी, और ख़ास तौर पर मुल्तान के हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट्स अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा हैं, क्या वो इस साल मुकम्मल हो जाएंगे। फ़ंड रखने के बावजूद क्या इस साल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा, क्या मुल्तान विहाड़ी रोड जो है वो बन जाएगा, पुराना दुनियापुर रोड जो है क्या वो भी चलने के लायक हो जाएगा। इसी तरह मुल्तान की दीगर सड़कें और दीगर जो मंसूबे हैं उनका इस साल क्या स्टेटस होगा। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुल्तान के अंदर क्या नुमायाँ तब्दीलियाँ आएंगी। आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में यही सवाल लेकर हम DGMDA के पास भी जाएंगे, हम असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी जाएंगे, ज़िला इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत का पीपल्स पार्टी हिस्सा ना होने के बावजूद जो है वो इत्तेहादी बेंचों पर भी मौजूद है, और मुल्तान में पीपल्स पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है और वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखती हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान के तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं कि जो मंसूबे इस साल मुकम्मल होने हैं, आया उनकी रफ़्तार क्या है। ये सब सवालात लेकर आज के प्रोग्राम में हम जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं DGMDA राना मोहम्मद सलीम साहब। इनसे भी बात करेंगे मुल्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से। ख़ास तौर पर मुल्तान की बात करें राना साहब, कहा जाता है कि बजट के अंदर जनूबी पंजाब के साथ सौतेली माँ वाला सलूक हुआ है। कोई MDA की जानिब से अच्छी कोई ख़बरें हैं कोई इस साल जो आवाम को मिली? जी देखिए, जो हमारे पास ऑन गोइंग स्कीम है ADP की, ईदगाह चौक से चौक रशीदाबाद तक की, वो इंशाल्लाह इस साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो मुकम्मल हो जाए। वो कई सालों से ऑन गोइंग है, 3 सालों से, लेकिन उसमें है लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व। तो वो प्रोसेस अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, 99% मुकम्मल है। तो जो ही आखिरी अप्रूवल उसकी होती है, उस पर इंशाल्लाह इस साल काम होता हुआ नज़र आएगा। तो क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें ये स्कीम मिली हुई है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको हम वक्त पे मुकम्मल करें। प्रपोजल्स तो हमने भिजवाई थी काफ़ी सारी, लेकिन वो शायद हमारे डिपार्टमेंट की तो नहीं मंजूर हुई। हाँ, कॉरपोरेशन के पास गई हैं काफ़ी सारी स्कीमें, तो वो हो सकता है वो उनको। कौन सी ऐसी प्रपोजल थी जो आप समझते हैं कि जिनका मंजूर होना मुल्तान के लिए? जी देखिए, हमारी तरफ से ये मासूम शाह रोड की मेंटेनेंस रिहेबिलिटेशन की थी, जो जिना रोड है उसकी रिहेबिलिटेशन की थी, MA जिना रोड जो है मोहम्मद अली जिना रोड, उसकी रिहेबिलिटेशन की थी। फिर ये जो एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जाती है अवान चौक से, इसको डुअल करने की और इसको बड़ा करने की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं वो एयरपोर्ट की तरफ इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इसका फ़ायदा होना था। तो ये मेजर किस्म की रोड्स थी जिनकी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। लेकिन कुछ और स्कीमें थीं जो कि कॉरपोरेशन में आई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो तवक्को है कि शहर के अंदर कुछ ना कुछ ख़र्चा हुकूमत पंजाब की तरफ से होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आएगा। तवक्को पर जा पहुँचे? नहीं, तवक्को पे नहीं, वो स्कीम में रिफ्लेक्ट हुई हैं। मसलन साउदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास की स्कीमें रिफ्लेक्ट हुई हैं। MDA की तो भले कोई स्कीम नहीं है, लेकिन मुल्तान शहर के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से स्कीमें हैं। अच्छा राना साहब, अभी हमने इसी प्रोग्राम के अंदर बात की है मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जहाँ PHA को फ़ंड जारी होंगे, वहीं पर MDA को एक बड़ा कोई पैकेज मिलने जा रहा है। आपकी नज़र से ऐसी कोई बात गुजरी है, क्योंकि आप DGMDA हैं, ज़रा आपके इल्म में या आपसे कोई ऐसी स्कीम तो ली गई होगी? जी देखिए, मैंने गुजारिश की कि हमने तो अपने स्कीम के हवाले से प्रपोज़ल के एतबार से हमने स्कीमें भिजवाई थी, तो ADP तो मंजूर होकर आ चुका है। तो देखिए, ये पॉलिटिकल लीडरशिप और इलाके की जो पॉलिटिकल एलीट होती है, ये उनकी तरफ से कोशिशें होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स अपने इलाके की बेहतरी के लिए लेके आ सकें। तो मुझे तवक्को है कि वो यकीनन कामयाब होंगे। MDA की अपनी भी एक बड़ी आमदन है, उस आमदन का इस्तेमाल इस साल आप कहाँ कहाँ करेंगे? जी देखिए, पिछले साल भी हमने जो आमदन है उसका अच्छा खासा पोर्शन हमने शहर की जो सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया है। यू टर्न बनाए हैं, माशाल्लाह बड़े कामयाब यू टर्न हैं, सिग्नल्स लगाए हैं, चौकों के ऊपर आप चौक खूबसूरत बनते हुए देख रहे हैं।
ہم نے کوئی 11-12 کے بلکہ 20 کے قریب ہم ویٹنگ شیڈز بھی بنا رہے ہیں، جہاں پہ دھوپ میں، گرمی میں، بارش سے جو انتظار کرنے والے مسافر ہیں وہ سہولت سے بیٹھ سکیں گے، باعزت طریقے سے بیٹھ سکیں گے. تو جو فنڈز ہیں ہمارے پاس وہ ہم لوگوں نے لگائے بھی ہیں. آنے والے دنوں میں ہم نے کوئی 100 ملین پارکس کے لیے رکھا ہوا ہے، جو ہماری سوسائٹیز کے اندر پارکس ہیں جن کی عادت اس وقت زیادہ تر کی اجڑے ہوئے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں نا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اکثریت اجڑے ہوئے ہیں. جی اکثریت اجڑے ہوئے ہیں. تو اتنے فنڈس نہیں ہیں کہ ہم سب کے سب کو ہم ٹھیک کر سکیں. تو 6 کے قریب پارک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان کی کاسٹ ایسٹیمیشن بھی کی ہے 100 ملین کے قریب. تغلق ٹاؤن کا ہے ایک، یہ جو ٹمبر مارکیٹ کا جو گرین بیلٹ ہے وہ ہے، شاہ رکن عالم کا ہے، یا 1-2 اور جگہوں کے بھی ہیں. تو ان کی ریہیبلیٹیشن پہ 100 ملین ہم خرچ کریں گے، اور خرچ کرنے کے بعد ہم پی ایچ اے کے حوالے کریں گے تاکہ ان کی مینٹیننس اینڈ ریپیئر بھی آئندہ کے لیے اچھے طریقے سے ہوتی رہے. جب تک سڑکیں نہ بنے، لمبے لمبے روڈ اور وہ بلڈوزر نہ چلیں تو اس وقت جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا. اس سال ایم ڈی اے کتنی لمبی سڑکیں بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو صاف بتاؤں گا. دیکھیں یہ جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں یہ ان کے لیے زیادہ فنڈز درکار ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی زیادہ فنڈز آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اسکیم آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو بڑے فنڈز جو ہیں وہ پھر ہی ہم استعمال کر سکیں گے. اگر وہ نہیں ہوتے تو جو ہمارے پاس اپنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس سے ہم پیچ ورک، ریہیبلیٹیشن، ریپیئر ورک ان کو اچھا کر سکیں گے. یہ جو نادرن بائی پاس ہو، صدرن بائی پاس ہو، اور ان کو جو امپروو کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو ایم ڈی اے سے اسکیمیں کروائی گئی ہیں. نہیں، یہ دیکھیے یہ اسکیمیں گئی ہیں CNW کے پاس، یہ ان کے ذریعے سے امپروو ہو رہے ہیں. اور جو فردر ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس آئی ہیں، وہ وہاں سے امپروو ہو رہے ہیں. تو اگر وہ اسکیمیں ہمارے پاس آتی ہیں تو ہماری طرف سے بھی بلڈوزر چلتے ہوئے نظر آتے. تو اگر وہ اسکیمیں ادھر آئی ہیں تو ان کی طرف سے یقیناً شہر ملتان میں کام ہونا چاہیے. ہمیں اس سے نہیں غرض کہ ایم ڈی اے کر رہا ہے یا کوئی اور ادارہ کر رہا ہے، ہمیں ملتان شہر کے کاموں سے غرض ہے. کام ہونا چاہیے. مگر رن صاحب، ایم ڈی اے کی کارکردگی پر بھی تو اس حوالے سے سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو مطلب اگر اعتماد کی بات کی جائے تو فاطمہ جناح ٹاؤن کی اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ ابھی تک اس کو اس طریقے سے آپ آباد نہیں کر سکے، وہاں پر بے تحاشا مسائل ہیں. تو اس کی وجہ سے حکومت کو ایک متبادل محکمے کی طرف جانا پڑ رہا ہے. متبادل محکمے کی طرف تو نہیں جانا پڑ رہا. دیکھیے فاطمہ جناح ٹاؤن میں ہم نے پچھلے سال بھی اچھی خاصی سڑکوں کی ریپیئر کرائی ہے، اور ان کی جو ٹوٹی ہوئی ٹینکیاں تھیں، واٹر سپلائی تھیں، اس کو بھی امپروو کیا ہے. اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک سلمپ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی سوسائٹی کیوں نہیں کامیاب، تو اور بھی بڑی سوسائٹیز بھی کامیاب نہیں ہوئی ہیں جن کے 25-30 ہزار پلاٹس ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری ہی اس وقت مارکیٹ میں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک سلمپ ہے. اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے. ہم نے کافی ساری امپروومنٹ کرائی ہے فاطمہ جناح ٹاؤن میں، اور 2 مہینے بعد میں خود جا کے وہاں پہ کھلی کچہری بھی کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے خیالات بھی مجھ تک پہنچے. وہاں پہ جو اصل ایشو ہمیں وہ واسا کی طرف سے نظر آ رہا ہے. تو واسا کی طرف سے اگر پراپر ان کی جو گریونسز ہیں وہ ایڈریس ہوں تو مجھے توقع ہے کہ وہ بہتری نظر آئے گی. اچھا ڈی صاحب، یہ بتائیے گا سر، بڑی حیران کن بات ہے کہ ابھی وہاں کہتے ہیں کہ وہ گھر بسا نہیں اور پہلے ہی وہاں پر جو ہے وہ تریڑیاں آ گئی ہیں. سڑکیں دوبارہ کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا پہلے اس کا جو ورک ہے وہ اس سے آپ مطمئن نہیں تھے، جو ابھی آبادی ہونے سے پہلے ہی دوبارہ آپ کو وہ اس کی مرمت؟ ہر سڑک کی اور ہر کنسٹرکشن کی ایک مدت ہے. فاطمہ جناح کو تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. فاطمہ جناح ٹاؤن میں جو سڑکوں کی مدت ہے وہ 10 سال ہے، یا زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے. آپ نے موٹر وے پہ بھی ادھر ادھر بھی دیکھا ہوگا کہ 10 سال کے بعد وہ ریسرفیسنگ کر کے ان کی ساری سرفیس کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو 10 سال ہو چکے ہیں. اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ ریپیئر کی ضرورت پڑ چکی تھی اور کھڈے بھی پڑے ہوئے تھے. سر چنگی نمبر 9 کے اوپر بھی کوئی پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں؟ جی چنگی نمبر 9 پہ بھی ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا. ہم نے اس کی باقاعدہ ٹریفک سٹڈی کروائی ہے، نہ صرف اس کی بلکہ سید ہمالہ بائی پاس چوک کی بھی، کہ وہاں پہ اگر ہم اس کو سگنلائز کریں اور اس طرح کے جو سمارٹ سگنلز ہیں وہ لگائیں جیسے ہم نے عیدگاہ چوک پہ لگائے ہیں، تو توقع یہ ہے کہ ہماری جو ٹریفک کا جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ سابقہ دور حکومت کے فنڈز کا استعمال بھی ابھی
کچھ جگہ پر کیا جا رہا ہے. تو یہ کس کی نااہلی ہے کہ مطلب یا تو فنڈز کا استعمال بر وقت ہوتا نہیں, پھر وہ فنڈز واپس چلے جاتے ہیں. اب بھی سابقہ دور حکومت کے بے شمار فنڈز جو موجود ہے جس کے اوپر ایم ڈی ابھی بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ اس وقت بر وقت کون سے فنڈز ہیں جو نہیں استعمال ہو سکے ہوئے؟ ایک وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا ہے جس کی نیب میں انکوائری تھی. نیب کی انکوائری کی وجہ سے اس کے نہ ہی فنڈز آئے, اس کے بعد وہ پروجیکٹ ہالٹ ہو گیا. اب اس کے فنڈز کو 4-5 مہینے پہلے آئے ہیں, 4-5 مہینے پہلے آئے ہیں, تو اس پہ کام شروع ہو گیا. جی بالکل. ڈی جی ایم ڈی اے ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم نے بات کی, اور خاص طور پر ڈی جی ایم ڈی اے کا کہنا ہے کہ اس سال جو ہے وہ شاید لمبی لمبی سڑکیں بنتی ہوئی نظر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ڈی اے جو ہے اس سال اپنی ہی آمدن کے اوپر کام کرے گا, اور خاص طور پر پیچ ورک کے علاوہ شہر کے مختلف پوائنٹس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کام کرے گا. تو ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک پر, اور بریک کے بعد مزید جو ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمیع شیخ, جو کہ انرجیٹک نوجوان بھی ہیں, اور شہر کے اندر ہمیں مختلف پروجیکٹس ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن تھا اس کو بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بات کریں گے سمیع بھائی, تجاوزات آپریشن میں آپ ایکٹیو دکھائی دیے, کوئی ملتان شہر کی بہتری کے لیے, ملتان شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ سال بہتر ہوگا؟ جی بالکل. تجاوزات تو ایک سٹیپ ہے, وہ سٹیپ ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ ایلیگلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ ایلیگلی تجاوز کیا ہوا ہے لوگوں نے, ہم ان جگہوں کو کلیئر کر سکیں. لیکن سلیوشن یہ ہے کہ ہم ان جگہوں کو کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کریں. ہم ان جگہوں کو ایک بہتر کنڈیشن میں, بہتر سچویشن میں لے کے آئیں کہ ملتان کے شہری جب انہی جگہوں پہ جائیں, سیم جگہوں پہ, تو ان کو ایک بہتر رونق والا ایک بہتر ایٹماسفیئر ملے. حسین اگائی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. حسین اگائی میں ہم لوگوں نے جب جو پلاٹس تھے جس کے اندر لنڈے کا سامان لگ رہا ہوتا تھا وہ کلیئر کروایا, ہم لوگوں نے مین مارکیٹس کلیئر کروائیں. تو ابھی ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس پرپوز کر دیے ہیں. جیسے چوک بازار ہے, چوک بازار کے اندر ہمارا گول ہے کہ ہم لوگ اس کو بالکل کورڈ مارکیٹ میں کنورٹ کر دیں. وہاں پہ ہم لائٹس لگا دیں, بجلی کے کھمبے جو ہیں ہم لوگ وہاں سے ریموو کر دیں, ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیں, اور وہاں بینچز لگا دیں تاکہ لوگ صحیح طرح وہاں پہ بیٹھ سکیں. اگر انہیں ریسٹ کرنی ہے ریسٹ کر سکیں, پانی پینا ہے اس کے لیے واٹر فلٹریشن کی جگہیں بن سکیں, اور جو دکاندار ہیں ان کو فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اس کو ایک میکسیمم فیسیلیٹیشن دے سکیں کہ ایک واکیبل سیف اسٹریٹ بنا سکیں. ایک سال کے اندر, اس سال کے اندر آپ ملتان کی ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کافی اچھے عناصر ہیں, کافی زیادہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے چلے جا رہے ہیں. ٹاپ پرائیورٹی پہ ہمارا واسا ہے کہ ملتان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ پرانا ہے, کوئی 30 سے 40 سال پرانا ہے. اس کو ہم لوگ اپ گریڈ کریں. جو ہمارا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, کافی سارے ہمارے ایسے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو کہ صحیح طرح کور نہیں کر پاتے پوری کیپیسٹی کا, تو وہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ پلانٹس اور لگائیں. جو ڈسپوزل اسٹیشن سے پانی آ رہا ہے اس کو ہم صحیح طرح ٹریٹ کر کے سیفلی سیکیورلی ہم اس کو ڈسپوز آف کریں. جہاں پانی ہمارا کھڑا ہوتا ہے ہم ان ایریاز کو کینلی دیکھیں, جہاں پائپ چینج ہونے ہیں وہاں پائپ چینج کریں, تاکہ جس طریقے سے نشیبی علاقے ہمارے ہیں جو ڈوب جاتے ہیں موسم جب مانسون کا آتا ہے, اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے کریکٹ کر سکیں. ایک سال کے اندر مکمل کر لیں گے؟ شروع ہو جائیں گے. ہر پروجیکٹ کا ڈفرینٹ جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے. جیسے واسا والے جو پروجیکٹس ہیں اس کے تقریباً ہم لوگوں نے اسٹیمیٹ کیا 18 مہینے لگیں گے. جو میجر پروجیکٹس ہیں ہمارے, جیسے گھنٹہ گھر کا ریوائول ہے اور جو قلعہ گنہ قاسم باغ کا ریوائول ہے, وہ بھی تقریباً 12 سے 18 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسے ہمارے قلعے پہ ہمارا میوزیم بن رہا ہے, میوزیم ہمارا 6 مہینے کے اندر آپریشنل ہو جائے گا, اسی کوارٹر میں ہمارا آپریشنل ہو جائے گا. اس طریقے کے کافی سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ پیرل میں چل رہے ہیں تاکہ ملتان کو بہتر بنا سکیں. اسٹیپ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے واسا کی بات کی. سمیع صاحب, واسا کی اس ٹائم شہر کے اندر یہ کوالٹی, یہ ورک ہے اس کا کہ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کو صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے. آپ ملتان بارش ہو جائے, آج اگر بارش ہو جاتی ہے تو آپ کو شہر میں چلنے کے لیے زمین نہیں ملتی. میں اندرون شہر گیا ہوں. اندرون شہر کی اس ٹائم یہ صورتحال ہے کہ لوگ صاف پانی کو ترس رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں گدلا پانی جا رہا ہے, نہ جس کے وہ نہا نہیں سکتے, اس پانی کو وہ پینے پر مجبور ہے. کم از کم یہ ایسی صورتحال ہے جس کو کم خرچ کے اندر فوراً درست کیا جا سکتا ہے. سابقہ حکومت میں 2 ٹیوب ویل نصب کیے گئے اندرون شہر کے لیے, اس کو آپریٹ فوراً کرایا جا سکتا ہے اور وہاں لوگوں کو صاف پانی مل سکتا ہے. جی بالکل. اس میں 2 اسٹیجز آ جاتے ہیں انٹرونشنس کے. جو شارٹ ٹرم چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ریچارج ویلز بناتے ہیں. ویسے ویلز بناتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ اسی ویل کے اندر پانی ڈپازٹ ہو جائے, ہم رین واٹر کو کلیکٹ کر سکیں تاکہ پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ نہ ہو. جہاں پہ پانی کی دستیابی نہیں ہے, جہاں پہ اویلیبل سیف واٹر نہیں ہے, وہاں پہ ٹیوب ویلز جو پرانے لگے ہوئے ہیں جو کہ کسی طریقے سے آپریشنل نہیں ہیں,
وہاں پہ وہ ڈسریپیئر کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی ریپیئر ہونی ہے, وہاں پہ ہم ان کو کریکٹ کر سکیں. واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جہاں پہ ان کے فلٹرز چینج ہونے ہیں, ان کو آپریشنل کرنے کی ضرورت ہے, ہم ان کو کر سکیں. جہاں پہ نئے آپریشنل کروانے کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کروائیں. اس کے لیے ایک نئی اتھارٹی گورنمنٹ آف پنجاب نے بنائی ہے, اسی کا ہم لوگ یہ پوری جو ہمارے کرنٹ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ان سے ہم نے کانٹریکٹ بھی کر دیا ہے کہ نئے واٹر فلٹریشن پلانٹس کیسے بنانے ہیں, اور ان کی ذمہ داری یہی ہوگی کہ ان کی مینٹیننس کرنی ہے, ذمہ داری سے ان کا خیال کرنا ہے, اور اسپیشلی اندرون میں جہاں پہ ہماری میجورٹی ہماری پاپولیشن جو ہے وہاں پہ رہتی ہے ان کو میکسیمم بینیفٹ دے سکیں, صاف پانی دے سکیں. صاف پانی کی بھی آپ نے بات کی. اب صاف پانی کی ملتان شہر کے اندر نئے فلٹر پلانٹ بنانا تو یقینی طور پر بنانے چاہیے. یہ بڑا مشکل کام بھی ہے, اس کو ٹائم گیننگ بھی پیسے بھی چاہیے, مگر ملتان شہر کے ایسے فلٹریشن پلانٹ ہیں جن کو کم خرچ سے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو فنگر ٹپس سے بتا دے سکتا ہوں. اوان پورہ کے اندر, یا سورج میانی کے اندر, شاہ رکن عالم کے اندر, شریف پورہ کے اندر, سمیج آباد کے اندر, منظور آباد کے اندر, تغلق ٹاؤن کے اندر, توکل ٹاؤن کے اندر, یہ اس طرح 20 میں اپنے فنگر ٹپس پہ گن سکتا ہوں جو کہ جو فلٹر پلانٹ جو ہے لگائے گئے ہیں. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے, مگر وہ تھوڑے سے پیسوں سے آپریٹ ہو سکتی ہیں. کیا آپ کے پاس ایسی لسٹیں موجود ہیں, یا اس سال کم از کم وہاں لوگوں کو صاف پانی ان فلٹر پلانٹ سے دستیاب ہو؟ جی بالکل, ہم لوگوں نے جو سروے کیا اس میں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک کیٹیگری وہ جو کہ فلٹریشن پلانٹس بالکل صحیح ہیں, ایکٹیو ہیں, صحیح طرح آپریٹ ہو رہے ہیں. دوسرے فلٹریشن پلانٹس وہ جس میں مائنر ریپیئر کی ضرورت ہے, وہاں پہ لیٹس سے کوئی ٹوٹیاں ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں, وہاں فلٹر چینج ہونا ہے پانی کا, اس کے اندر مائنر انٹرونشنز ہوں گی, کچھ ہزاروں سے لے کے 1-2 لاکھ تک انٹرونشن ہوگی, اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا انٹرونشن ہے جہاں پہ یا تو ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ میں میجر انٹرونشن کرنی ہوگی یا ہمیں پورا ڈیمالش کرنا ہوگا. اس میں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ہماری پرائم میجر رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس میں گورنمنٹ کے پیسے استعمال کرنے سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ملتان کے, ایسے شہری ہیں جنہوں نے فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں, یا ایسے شہری جو کہ اس علاقے میں رہتے ہیں, اس علاقے میں ان کے بزنسز ہیں, ان کو کمیونیکیٹ کریں, ان کو کمیونیکیٹ کر کے ہم انہیں فلٹریشن پلانٹس کو ایکٹیو کریں. اپوزیشن ایک رکن صوبائی اسمبلی کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سابقہ حکومت کے جو منصوبے ہیں ان کو موجودہ حکومت یا موجودہ جو انتظامیہ ہے وہ مکمل کرنے میں جو ہے وہ کوتاہی دکھا رہی ہے. آپ نے خود ابھی ایک بات کی کہ میوزیم کے حوالے سے بات کی, آپ نہیں سمجھتے کہ اس میوزیم میں تھوڑا سا کام باقی تھا, اس کو بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے تھا. داؤد جہانیہ ایک یونین کونسل ہے, اندرون شہر کے قریب لگتی ہے, وہاں پر جو ہے وہ سیوریج لائن ڈال دی گئی کروڑوں روپے کی, مگر اس کے اوپر کارپیٹنگ روڈ نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے وہ سیوریج لائن بیٹھ رہی ہے. تو یہ ایسے وہ منصوبے تھے جو سابقہ حکومت کے بالکل تھے, مگر اس کو چند پیسوں سے جو ہے وہ مکمل کیا جا سکتا تھا, اور قوم کا بھی پیسہ بچایا جا سکتا تھا, اور لوگوں کو بھی سہولت ہو سکتی تھی. جی بالکل, ہر گورنمنٹ کی ڈفرینٹ پرائیورٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایریاز کے اندر پرائیورٹیز ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہماری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ عوام کو میکسیمم بینیفٹ دے سکیں. جو بھی اس ٹائم پہ پالیسیز آ رہی ہیں, جو بھی اس ٹائم پہ انیشیٹوز آ رہے ہیں, جو پروجیکٹس ہیں جو کہ فنڈڈ ہیں, obviously ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور جہاں پہ فنڈنگ نہیں ہے ہم لوگ وہی کیس بنا کے پروونشل گورنمنٹس کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ آلریڈی پیسے لگ چکے ہیں, وہ پیسے ضائع نہ ہوں. جیسے میوزیم ہے, میوزیم پہ آلریڈی کافی زیادہ پیسے لگ چکے ہیں, اسی چیز پہ سب سے پہلے ہماری مشن ہوگی کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اسی طریقے سے کہیں اور اگر کارپیٹنگ ہونی ہے, کوئی بھی کام پورا ہونا ہے, تو ہم سب سے پہلے جو پرانے ہمارے انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کریں, اور اس کے پیرلل میں نئے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. جیسے اب اس سال ملتان شہر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. حکمران جماعت کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ملتان کے لیے ایک بڑا پیکیج آ رہا ہے. تو یقینی طور پر اگر ایسا کوئی پیکیج ہے تو آپ ہی کے سے وہ اسکیمیں بنوائی گئی ہوں گی, تو کیا ایسی کوئی اسکیمیں آپ کی نظر سے گزری, اگر کچھ بتا سکیں آپ؟ دیکھیں, ایک کوئی کنسالیڈیٹڈ پیکیج نہیں ہے جس میں اچانک سے کوئی ایک پیکیج لانچ ہوگا تو پورا ملتان اچانک سے خوبصورت ہو جائے گا. ملٹیپل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے پچھلے 3 مہینے میں کمشنر صاحب کے ویژن کے مطابق پورے ملتان میں لائٹنگ ہو گئی ہے. جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہماری نان فنکشنل تھیں اس کو ہم نے فنکشنل کر دیا ہے. جو ہمارے میجر ایریاز تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے آرٹسٹک ایک وہاں پہ لائٹس لگا دی ہیں جس سے زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے, بہتری ہو رہی ہے. جو ہمارے پلانٹرز ہوتے ہیں جو کہ روڈ کے بیچ میں لگے ہوتے ہیں, فلائی اوورس پہ لگے ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگوں نے پینٹ کروایا, بہتر کیا. جو پارکس ہیں, پارکس کی مینٹیننس ہم لوگوں نے دیکھا اتنی مناسب نہیں تھی, اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھی جو کہ چاہ رہے تھے. وہ بھی کمشنر صاحب کے ویژن کے انڈر اور ڈی جی پی ایچ اے کے نگرانی میں سارے پارکس کی ریہیبلیٹیشن واپس شروع ہو گئی ہے. جہاں پہ گراس مینٹین کرنی ہے وہ کر دیا ہے. جہاں پہ اس کے اندر فاؤنٹنز ایکٹیو نہیں تھے ان فاؤنٹنز کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارکس پہ کام کیا جا رہا ہے. پھر روڈس کے ڈفرینٹ سائٹس پہ جو ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس طریقے سے جو یہ 10 سے 12 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. بس اسٹینڈس ہیں, بس اسٹینڈس کی ہمیں شدت ضرورت تھی تو ہم لوگوں نے بس اسٹینڈس بنائے.
کچھ جو ہے اس وقت MDA بنا رہا ہے, کچھ ہم لوگ پرائیویٹ لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ بنا رہے ہیں. ان ساری چیزوں نے کولیبریٹ کرنا ہے, ساتھ مل جل کے ملتان کو ایک بہتر بیوٹیفیکیشن کے حساب سے ایک لک دینا ہے. تو اسی وجہ سے یہی ایک پیکیج کا پارٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ اسپیسیفک فنڈنگ اگر دی جائے گی کسی پیکیج کے لیے تو وہ بھی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اسسٹنٹ کمشنر ملتان شہر عبدالسمیع شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقین طور پر انہوں نے بتایا کہ جہاں پر کم خرچ کے اندر کام کو بہتر کیا جاتا ہے وہ بھی کیا جائے گا, اور نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کو بھی بہتر کیا جائے گا, اور خاص طور پر اندرون شہر کے جو پانی کے مسائل ہیں, واسع مسائل ہیں, ان کو سنجیدگی سے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ لے گی اس سال. تو امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. جب ہم ایک سال بعد دوبارہ عبدالسمیع شیخ کے پاس آئیں تو انہوں نے جو آج یہاں ہمیں بتایا ہے ان میں سے کم 90% جو ہے اپنے اہدافات جو ہیں ان کو وہ عبور کر چکے ہوں. تو ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک پر, اور بریک کے بعد ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اور ملتان شہر کی ڈیولپمنٹ پر جو ہے وہ مزید بات کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی. ان سے بات کریں گے خاص طور پر ملتان اور جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے, اور خاص طور پر ADP اسکیمز کے حوالے سے. اور اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب اور خاص طور پر ملتان کو نظر انداز کیا گیا ہے. گیلانی صاحب, آپ اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں یا اس اقتدار کے بینچز میں ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان نظر انداز ہوا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے. جو بات حقیقت ہے, جو بات سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسے تنقید برائے تنقید کا میں قائل نہیں ہوں. کہ کچھ اچھے پروجیکٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس گورنمنٹ کی ہمیں سراہنی چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. جس میں کافی پروجیکٹس ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وسائل کا رخ جو ہے وہ دیہاتوں کی طرف کیا گیا ہے. ہمارے دیہاتی حلقے جو ہیں جنوبی پنجاب کے, وہ بڑے پسماندہ تھے. اس میں رورل ہیلتھ سینٹرز جو ہیں, BHUs ہیں, ان کی اپگریڈیشن ہوئی ہے, اسکولز کی اپگریڈیشن ہوئی ہے. صاف ستھرا پنجاب کا جو ایک انیشیٹو ہے, صاف پانی کا ایک انیشیٹو ہے, کچھ اچھے انیشیٹوز ہیں. بٹ اوور آل ہمیں پرائورٹی پہ نہیں رکھا گیا, یہ بات حقیقت ہے. ہمیں ترجیح نہیں دی گئی, یہ بات بھی حقیقت ہے. 145 ارب روپے کا مجموعی بجٹ ہے ہیلتھ کا, اس میں صرف 9 ارب روپیہ ہمارے 3 ڈویژن جو ہیں سرائکی وسیب کے جو ان کو دیا گیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہمیں گلا ہے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ ہمیں منصفانہ تقسیم درکار تھی. وہ اس حد تک منصفانہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. اسی طرح ہیلتھ کے شعبے میں, ایجوکیشن کے شعبے میں بھی, ایجوکیشن کا بھی 145 ارب کا بجٹ تھا. اس میں ہمیں 24 ارب کی ہمیں گرانٹ دی گئی ہے. یہ ہمارا جو شیئر ہے ڈیو, اس میں سے 18 ارب کم ہے. اگر آپ ملتان کی بات کریں تو ملتان میں جو سڑکیں تھیں ان کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں. جس طرح میری کانسٹیچوئنسی میں متیدل روڈ تھی, اس کے فنڈز بھی دیے ہیں. جو ہیڈ محمد والا برج ڈوئلائزیشن پروجیکٹ تھا, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اس کے بھی فنڈز جاری کیے ہیں. پھر جو ریہیبلیٹیشن آف روڈ پروگرام تھا, اس میں جنوبی پنجاب کی کافی سڑکیں بحال کی گئی ہیں. وہ ایک اچھی چیز ہے. وہاڑی ملتان روڈ بہت پرانا ایک مطالبہ تھا ملتان کی عوام کا, وہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ فنڈز اور کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے. صرف اور صرف واسا ملتان کو اگنور کیا گیا ہے. اس حوالے سے باقی واساز کے حوالے کو فنڈز دیے گئے ہیں, ملتان واسا کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا. یہاں پر ہمیں گلا ہے. تو کچھ گلے بھی ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی ہیں. اب ایک طرف ہم سارے گلے کرتے رہیں گے کچھ نہیں ملا, اور وہ بھی زیادتی ہے. اور ایک طرف ہم اگر کہیں کہ جی بہت ادھر سڑکیں سونے کی بن گئی ہیں, بہت اچھا کام ہو گیا, ہر چیز سارے فنڈز ہمیں مل گئے ہیں, ہمارا ADP کا جو شیئر تھا وہ ہمیں اسی کے حساب سے ملا ہے, اپنی پاپولیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے حساب سے ملا ہے, تو وہ بھی غلط بات ہے, ہمیں نہیں ملا.
اچھا گلین صاحب، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر بات کریں، آپ نے بھی کہا کہ سرائیکی وسیب کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو نہیں نوازا گیا، تو اس حوالے سے اسمبلی فورم پر آواز جو یہاں جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی ہیں ان کی جانب سے اٹھائی گئی، کیا جو سرائیکی وسیب ہے اس کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ شیر پر وہ انہوں نے جو ہے وہ مور نہیں لگائی؟ جنید بھائی، آپ میرے سے جو بات کلوانا چاہتے ہیں نا وہ اور ہے. میں نے اپنی اسمبلی کے اندر تقریر میں، بجٹ تقریر میں یہ بات بڑی واضح کی کہ جنوبی پنجاب کی عوام کے مسائل جو ہیں ان کا حل صرف اور صرف صوبہ ہے. ہمیں نوازنا ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں نوازا جائے، ہمیں نہ نوازا جائے، ہمیں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ تو دیا جائے. اچھا سر، ملتان وہاڑی روڈ کی بات کی جاتی ہے، ہر آنے والی حکومت اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے، کریڈٹ لینے کی جنگ تک ہوتا ہے کام. کیا یہ اس سال مکمل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس سال مکمل ہو جائے گا. ہاں، ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ان کی پرفارمنس اچھی ہے. اس سال کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کا کریڈٹ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ ہماری مطالبہ اپنے منظور کیا. اور انہوں نے کس کا مطالبہ تھا؟ علی موسیٰ گیلانی کا تھا، علی حیدر گیلانی کا تھا، عبدالغفار ڈوگر کا تھا، کس کا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا، مطلب گیلانی فیملی کا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا. اچھا سر، پرانا دنیا پور روڈ بھی جو ہے وہ ابھی تک اس پر بھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے دنیا پور روڈ کے حوالے سے مجھے میرے علم میں ہے، وہاں سے ہمارے ایم پی ہیں رانا اقبال سراج صاحب، انہوں نے اسمبلی میں بڑی دفعہ کہا، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی کہا ہے، انہوں نے پرومس تو کیا ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب یہ وہاڑی والی روڈ مکمل ہوتی ہے اس کے بعد دنیا پور والی روڈ. ملتان شہر کے مسائل کی بات کی جائے تو آپ نے خود کہا کہ اس سے جو واسا کی صورتحال ہے، گٹر شہر کے ابل رہے ہیں، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو گھٹنوں پر پانی آ جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس پہ واسا کو کوئی فنڈ نہ دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. صرف 123 ارب روپیہ دیا گیا ہے، 147 ارب روپیہ دیا گیا ہے واسا لاہور کو، اور زراعت، اریگیشن، لائف سٹاک کا مجموعی بل جو ہے وہ 123 ارب ہے. پورے پنجاب کا زراعت کا بجٹ لاہور واسا سے بھی کم ہے. تو یہ بات میں نے ہائی لائٹ کی اسمبلی میں اپنی بجٹ کی تقریر میں. پر اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں تمام واساس کو وہ الگ کر رہے ہیں، اور تمام واساس کی فنڈنگ وہ الگ کر رہے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ پرومس کیا گیا ہے کہ ملتان واسا کو اسی فسکل ایئر میں فنڈ دیے جائیں گے. شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم پلانز انہوں نے سبمٹ کر دیے ہیں. واسا نے اپنے شارٹ ٹرم جو ہے وہ بھی 3-4 ارب روپے کا ہے، 2.5-3 ارب روپے کا ہے پلان. انہیں شہر کے لوگ اس ٹائم گدلا پانی پینے پر مجبور ہیں، ان کو صاف پانی چند گھنٹوں کے حساب سے کبھی کبھی ملتا ہے. یہ سر ملتان کی صورتحال، اور اسی شہر سے وزیر اعظم بھی رہے، اسی شہر سے وزیر خارجہ بھی رہے، اسی صوبے سے وزیر اعلیٰ بھی بار بار منتخب ہوتے رہے. تو یہ ملتان والوں کی کوئی صورتحال بدلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ کا سب سے اچھا سوال ہے جنید بھائی. ملتان کا پینے کا جو انڈر واٹر پانی ہے وہ پورے پاکستان کے بلو واٹر جو ہے، واٹر ٹیبل جو ہے، اس میں سب سے گندا پانی ہے ملتان کا. اور یہ جو اسٹڈی ہے یہ پچھلے سال ہی ہوئی ہے کہ ملتان کا پانی جو ہے وہ سب سے گندا ہے. اس حوالے سے ہمیں کیمپین کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارا پانی اب 300 فٹ کے نیچے بھی صاف نہیں ہے، اور واٹر ٹیبل جس طرح گندا ہو رہا ہے کیونکہ سیوریج کا پانی کا کوئی نکاسی کا کوئی سسٹم ہے نہیں، وہی اندر جا رہا ہے اور وہی ہم پی رہے ہیں. تو اس سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. ہمارا ہے بیلٹ اس میں، اور وہ اندرون شہر میں بھی سیوریج ڈالی گئی تھی، اسی کی وجہ سے ہی یہ سسٹم چل رہا ہے، ورنہ کب کا ڈوب گیا ہوتا. آخر میں بس یہ بتائیے گا، آپ اسمبلی میں موجود ہیں اور اپوزیشن کی بھی ملتان کے اندر خاص طور پر نمائندگی کرتے ہیں، اور حزب اقتدار میں بھی کے بینچز پر بھی موجود ہیں. ملتان کے اگر منصوبوں کی بات کی جائے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے، توکل ٹاؤن فلائی اوور ہے، ملتان وہاڑی روڈ ہے، متی تل روڈ ہے، ہیڈ محمد والا روڈ ہے، اس طرح بے شمار دیگر جو منصوبے ہیں، کیا وہ ایک سال کے اندر مکمل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر مکمل نہیں ہوتے تو کم از کم اسمبلی کے اندر اس کے اوپر آپ آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ ان کو جگاتے رہیں. کچھ منصوبے مکمل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے جو میں نے اپنی بجٹ تقریر میں اسپیکر صاحب سے کی تھی بات، اور اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی کا بھی کہا ہے کہ میں کمیٹی بناؤں گا. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمیں
وعدے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں, ہمیں اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن جائے گا, یہ سڑک بن جائے گی. پھر جب اس کی ڈسپرسمنٹ کی باری آتی ہے, پیسے دینے کی باری آتی ہے, وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, یا تو پھر جب پیسے آ جاتے ہیں یہ پھر واپس منگوا لیتے ہیں لاہور کے لیے, یہاں پر ہمیں ایشو آتا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ کے لیے میں نے اسپیکر صاحب سے التجا کی تھی کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب کے ممبرس کے اوپر, چاہے وہ نون سے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں, چاہے وہ پی 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 سے ہیں, ایک کمیٹی بنا دیں جو صرف, اور ہیڈڈ بائی فائنانس منسٹر, بے شک اس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کر لیں, صرف جو ہم اس کا مقصد ہوگا کہ اس کو ہم جو ڈسپرسمنٹ ہے اس کو مانیٹر کر لیں. بہت شکریہ جی. علی حیدر گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں. ان کی جانب سے ملتان کے منصوبوں پر اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے اسمبلی کے اندر بھی حکومت پر تنقید کی گئی, اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر تنقید کی جا رہی ہے وہاں پر کچھ بہتری بھی بجٹ کے اندر اور خاص طور پر اسکیموں کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ بہت سے منصوبے جو ہیں وہ اس سال مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جائیں گے ناظرین ہم بریک پر, اور بریک کے بعد اسی حوالے سے جو ہے وہ مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی ہیں, اور خاص طور پر ملتان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی ان کی جانب سے انپٹس جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے. غفار ڈوگر صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے جہاں ہم نے بات کی, ان کا کہنا ہے کہ جہاں سب اچھے کی بات نہیں ہے, جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا گیا ہے, وہیں پر مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے. ڈوگر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا, بجٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان اور جنوبی پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں والا کوئی سلوک ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جو صاحب. عرضی ہے جی, پیپلز پارٹی والے ہمارے اتحادی ہیں, جو اچھا کام ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہمارا شیئر ہے. جو کوئی ایسی پالیسی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, گورنمنٹ میں شامل نہیں ہیں. لہذا جنوبی پنجاب کے اندر فرسٹ ٹائم اس وقت میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بلاکس بنائے ہیں, اس میں فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا, رکھا گیا. ابھی جولائی میں انشاءاللہ العزیز, ابھی میں کل سی ایم آفس میں گیا تھا, میری اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملتان کے لیے ایک بھرپور پیکج دیا جا رہا ہے, سیوریج کے حوالے سے, سینیٹیشن کے حوالے سے, جو ملتان کا سب سے درینہ مطالبہ ہے, اس میں بلین روپیز انشاءاللہ العزیز ہمیں ملنے جا رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ہمارا بڑا ایک اہم ترینہ مطالبہ تھا جس کو بارہا آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا, وہاڑی روڈ کے حوالے سے, اس کا بھی الحمدللہ اربوں روپے فنڈ گورنمنٹ پنجاب نے بھی دیا. ابھی الحمدللہ شیئر گورنمنٹ پاکستان میں شامل کیا. وہ دونوں طرف سے روڈ اب ہمارا شروع ہو چکا ہے, آن دا وے. آپ جا کے چیک کریں. صاحب یہ صرف جنوبی پنجاب کی یا ملتان کی بات آتی ہے تو بات صرف یہیں تک محدود ہوتی ہے, ہوگا, دے رہے ہیں, پیکج آئے گا, اس طرح ہوگا. بات کرتے ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ملتان کے اندر, تاحال ابھی تک وہ نامکمل ہے, وہ مکمل اب تک ہو جانا چاہیے تھا. تغلق ٹاؤن والا فلائی اوور وہ تاحال جو ہے وہ روڈ آپ نے اکھاڑ دیا, مگر ابھی تک اس کی جو کام اس کے اوپر شروع نہیں ہوا. ملتان وہاڑی روڈ یقینی طور پر اب اس کے اوپر کام شروع ہوا, آپ کی بھی کاوش ہوگی, پیپلز پارٹی کی بھی اس کے اوپر کاوش ہوگی, وہ بن رہا ہے. مگر دنیا پر روڈ جو ہے اتنے عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس کے اوپر آپ ٹینڈر ہوا, لوگ بالکل جو ہے وہاں پر چلنے سے لوگ قاصر ہیں. بھاولپور بائی پاس والی سائڈ پر جو ہے ٹریفک کا برڈن زیادہ ہے. ملتان کہیں نہ کہیں تو نظر انداز ہوا ہے. یہ تمام وہ منصوبے ہیں, ابھی میں صاف پانی کی طرف نہیں آ رہا, ملتانیوں کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں ہے. اندرون شہر کے اندر گھنٹوں کے حساب سے صاف پانی ملتا ہے لوگوں کو, لوگ اتنے پریشان. دیکھیں جی, بات یہ ہے, سب سے پہلی بات تو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے صاف پانی کے حوالے سے. یہ سینیٹیشن میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں واٹر سپلائی کے منصوبے بھی شامل ہے, اور پانی کو ہم ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کو پورے پانی کو ملتان کو ہم لے کے جا رہے ہیں دریائے چناب کے اندر نا, وہاں بھی اس کو ٹریٹ کر کے پھر اس کو ڈمپ کیا جائے گا چناب کے اندر. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا پر روڈ کے حوالے سے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے ابھی پچھلے دنوں کو 10 دن پہلے میں نے بڑی کھنچائی کی ہے اس کی ایکشن کی کہ فنڈ ان کے پاس موجود ہے, ان کی سستی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ بھی انشاءاللہ اسپیڈلی کام کریں گے, مگر ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ آج کی ڈیٹ نوٹ فرما لیں, آپ اسی جولائی کے اندر یہ کام انشاءاللہ العزیز وہاڑی آپ کا دنیا پر روڈ مکمل ہو جائے گا. وہاڑی روڈ کا کوئی منصوبہ لمبا ہے, یہ ود ان 6 منتھ انشاءاللہ. چھوڑیں اگست تک آپ مطلب وہاڑی روڈ ہوئے اپنی گاڑی پہ وزٹ کریں. وہاڑی روڈ اگست تک نہیں ہوگا, سوری دنیا ہاں میرا آپ لکھ لیں, کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, آپ بھی نوٹ کر لیں. اگست میں اور آپ بڑی 120 کی 100 کی سپیڈ پہ جو لمٹ ہے اس پہ میں اور آپ 21 مارچ تک جائیں گے انشاءاللہ. مارچ تک. دوسری بات, ہوگا نہیں,
جو مدر اینڈ چائلڈ کے حوالے سے اس میں فنڈ رکھا گیا ہے. رکھا گیا وہ ابھی تک مکمل ہو جانا چاہیے. نہیں رکھا نہیں. دیکھو جو سب ہر سال ایک اے ڈی پی بنتی ہے, اے ڈی پی میں اسکیمز آتی ہیں, پھر فنڈ ایلوکیٹ ہوتا ہے, اس میں پھر کام شروع ہوتا ہے. پیسے آ چکے ہیں, کام جاری ہے. وہ انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر مدر اینڈ چائلڈ کا افتتاح میں اور آپ مل کر چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, باقی جو ملتان کے منصوبے ہیں, خاص طور پر تغلق ٹاؤن والا جو فلائی اوور کی بات کی جاتی ہے, وہ ایک بڑا اچھا منصوبہ تھا. ملتان میوزیم کی بات کی جاتی ہے کہ 80% اس کے اوپر کام مکمل ہے, صرف 20% جو ہے وہ صرف اس لیے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا کیونکہ وہ سابقہ حکومت کا پروجیکٹ تھا. نہیں, اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہوتی. جو آن گوئنگ منصوبے ہوتے ہیں نا جی, وہ سابقہ گورنمنٹ کے ہوں, موجودہ گورنمنٹ کے ہوں, وہ آن گوئنگ اسکیم ہر حال میں کمپلیٹ ہونی ہوتی ہیں. اس میں فنڈ آ گیا ہوا ہے, وہ میں انشاءاللہ مزید اس پہ آپ کے نشاندہی کے اوپر اس کو میں پورا بیک اپ کروں گا. تغلق ٹاؤن کے جو آپ فلائی اوور کا اچھی آپ نے نشاندہی کری کہ اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک. اس کو انشاءاللہ عزیز میں اس کو ابھی مزید آپ کو فیڈ بیک لے کر مکمل طور پہ آپ کو جواب دوں گا. کی کارکردگی کو ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو, آج کل بھی بارش کا مونسون کا موسم ہے, تو تھوڑی سی بارش میں پورا شہر ڈوب جاتا ہے. یقینی طور پر آپ بھی شہر میں نکلتے ہوں گے, آپ کو مسائل کا سامنا ہوتا ہوگا, تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں واسطہ میں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس پہ ہمیں جو پرانی لائنز ہیں ان کو چینج کرنا ہے. اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. اس کو جو نئے ٹیوب ویل لگنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سال یہ بھی آپ دیکھیں گے ملتان کا بڑا ترینہ مطالبہ ہے. یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. نئے ٹیوبلز بعد میں ڈاکٹر صاحب پہلے اندرون شہر کے لیے 2 ٹیوبلز سابقہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے تھے. وہ اس ٹائم مکمل چالو حالت میں کے قریب ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنا ہے 20 سے 30%, مگر وہ ابھی تک چالو اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ سابقہ حکومت کا. یہ انشاءاللہ آپ نے جو نشاندہی کی ہے میں اس کو پورا انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا. ابھی چیف منسٹر پنجاب سے بات کرنی پڑی, سی ایس سے بات کرنی پڑی, پی این ڈی میں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ منصوبے آپ کو اسی مالی سال میں کمپلیٹ کرا کے دیں گے انشاءاللہ. نشتر 2 کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نشتر 2 اس طریقے سے آپریٹ نہیں ہے جس طریقے سے اس کو آپریٹ ہونا چاہیے. سابقہ نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی وہاں کام کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نئی حکومت جب سے آئی ہے تو نشتر 2 بھی جو ہے اس طریقے سے فعال ہوتا ہوا نہیں. ہاسپٹل کوئی بھی ہو پنجاب کا, وہ اچھی کارکردگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ جا کے چیک کریں. ابھی ان کو پرچی والا سسٹم ختم ہو گیا ہے ہاسپٹل میں. آپ جائیں گے, اپنا نام نوٹ کروائیں گے, کمپیوٹر میں آپ کا نام آئے گا, وہ پورا لائن اپ ہو جائے گا. آپ کو لیبارٹری تک نیا بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی. ہر چیز وہیں مل رہی ہے. نشتر میں بھی کام, نشتر 2 میں بھی کام ہو رہا ہے وہاں. مزید اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو پورا کروائیں گے ہم. نشتر 1 میں آپ چلے جائیں, اس میں آپ پرچی والا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے, آپ بھی ظاہر عوام میں جاتے ہیں, آپ کے مخالفین بھی عوام میں جاتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحادی اسمبلی کے اندر نظر آتی ہے اور ایک ہی بینچوں پر بیٹھتے ہیں. سوائے آپ لوگوں کے پاس ملتان وہاڑی روڈ کے علاوہ اور کوئی کارکردگی نہیں ہے بتانے کو. وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ملتان وہاڑی روڈ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے, آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے. اس سے آگے بھی بڑھا جائے اور ملتان کے بڑے مسائل ہیں ان پر بھی بات کیا جائے. اگر ایک درینہ مسئلہ وہ بھی ابھی تک جو ہے اس کے اوپر بھی لوگ ابھی وہ روڈ آن وے نہیں ہوا, تو صرف اسی کا ابھی تک کریڈٹ جا رہا ہے. میں 2016 کا آپ کو میں نے دکھایا, وہ جو میں نے فرسٹ ٹائم چیف منسٹر پنجاب جو پی ایم صاحب ہمارے اس وقت ہیں ان سے میں نے منظور کروایا تھا. اور دوسرا بدرا روڈ دیکھیں, آپ ٹاٹا پور روڈ دیکھیں, دنیا پور روڈ دیکھیں. ابھی جو باقی جو صدرن بائی پاس, ندرن بائی پاس, یہ اجڑے پڑے ہوئے تھے, یہ سب ہم ان کو کارپیٹنگ کروا رہے ہیں, نئے سرے سے بنا رہے ہیں. ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے آپ؟ تعلیم, روزگار, صحت, ہم باقی صوبے سے جنوبی پنجاب جو ہے وہ کسی حد تک پیچھے ہے. تعلیم کے لیے اس سال آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب ملتان میں یونیورسٹیز آلریڈی الحمدللہ اتنی بنی ہوئی ہیں, ان کو فوکس کیا ہوا ہے ہم نے, بڑا بھرپور اس میں فنڈ آ رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے اسکول جو ہے نئے بنانے, جو پرانے اسکول تھے جو کامیاب نہیں تھے ان کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے فیڈریشن والوں کے. اس میں کام ہو رہا ہے. اس میں اب تعلیم اور ایجوکیشن, ہیلتھ, اس کے اوپر, اور صفائی, اس میں جو سب مخالف بھی اب ماننا شروع تسلیم کر گئے ہیں. آپ بھی کر جائیں, اس پہ گورنمنٹ پنجاب بہت زیادہ کام. صفائی کی صورتحال یہ ہے کہ اس دن میں اور آپ شہر میں نکلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کا. بلا شبہ آپ کا حلقہ صاف ہوگا مگر باقی شہر کی ویسی صورتحال نہیں ہے. گٹر بھی ابل رہے ہیں, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں. آپ جس مرضی سڑک پر جائیں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں. یہ پلیز مجھے آپ مہربانی فرمائیں, کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, آپ بھی نوٹ فرما لیں. مجھے کل ہی کسی سرپرائز دیں, مجھے لے کے چلیں, آپ کہیں گندگی شہر میں دکھائیں آپ, پھر میں دیکھتا ہوں کیسے صفائی نہیں ہوتی وہاں. دوسرا ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کو یہ ضرور ہم دکھائیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. آخری سوال یہ آپ سے کہ کیا آپ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اس سال ملتان کے لیے
یہ موجودہ حکومت کیا بہتر کرنے جا رہی ہے، یا کم از کم ملتان کے جو سابقہ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے، تغلق ٹاؤن فلائی اوور ہے، اندرون شہر کے پانی کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ واسا کا نظام ہے، سالڈ ویسٹ کا نظام ہے، دنیا پور روڈ ہے، ملتان وہاڑی روڈ ہے، اس طرح دیگر جو سڑکیں ہیں، نادرن بائی پاس ہے، صدرن بائی پاس ہے، کایا پور ہے، یہ سارے ان میں سے کون کون سے منصوبے مکمل ہوتے ہیں؟ جو سب نمبر 1 دنیا پر روڈ ہم نوٹ فرما لیں، اگست میں اگر آپ اکٹھے چلیں گے، صدرن بائی پاس، ناردرن بائی پاس، آن گوئنگ سکیمز، نئی سکیمز، ملتان آپ کو خوبصورت نظر آئے گا انشاءاللہ عزیز۔ یہ 25-26 کے اندر انشاءاللہ عزیز، میری آپ اللہ پاک زندگی رکھے آپ کی میری، ہم مل کر شہر کا وزٹ بھی کریں گے اور آپ کو ملتان بڑا خوبصورت شہر نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم نے پیپلز پارٹی سے موقف لیا، ملتان کے ترقیاتی منصوبوں کے اور ترقیاتی پیکج کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے بھی گفتگو کی، ایم ڈی اے حکام سے بھی، اور اس طرح ضلع انتظامیہ سے بھی بات کی۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام تھا وہ مقصد یہی تھا کہ ملتان کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے کہ آیا ملتان کے اندر اس سال کوئی بہتری دیکھنے میں آئے گی، یا پھر وہی ملتان اور جنوبی پنجاب کے ساتھ کا جو استحصال ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا۔ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔